मैं पूछ लूँ दीदी आप जी दीदी खड़े होकर 52%? Women make 52% of The population of Pakistan, according क्या विजन है? to census. जी, I read it somewhere, sir. तो आपका क्या नहीं विजन? We make more than 50% of the population of Pakistan. सर आपका क्या विजन है for the women of Pakistan? 100% as well. जी सवाल आपका दीदी। सर आपका विजन क्या है for the women of Pakistan? What is your vision? What roles do you see them playing in accordance? चलिए आप यहाँ आ जाइए। जुबान मेरी है, बात उन्हीं की, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। आपने भी माशाल्लाह अदा कर दिया। बात असल में ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी मुहतरम बहन ने ये नहीं पूछा कि औरत के बस सिर्फ ये पूछा है कि औरत के मुताल्लिक आपका तसव्वुर क्या है। जी, आप तसव्वुर, किसी मर्द का तसव्वुर औरत के बगैर पूरा नहीं होता। सियासत में आपने पहले अर्ज किया कि ये सियासत में तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमको वोटर लिस्ट जो देखनी पड़ती है तो उसमें हमें महसूस होता है कि आधे मर्द हैं और आधे औरतें हैं, तो वो तो उनके वोट्स के बगैर तो कामयाब नहीं हो सकते। अब ये अलग बात है कि औरतें बहुत कम वोट डालने के लिए आती हैं और उसकी वजह गालिबन ये है कि मर्द 2 लोग डाल चुके होते हैं। ये भी है 2 और उनका एक वोट होता है। जी एक मैं चलो आपसे पूछता हूँ जरा सा। जी आप बताइए। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं डीजे साइंस कॉलेज में बीएससी फाइनल प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये था कि इस्लाम के अंदर जाती मलकियत की तारीफ क्या है? जागीरदाराना निज़ाम के मुतालिक आपने थोड़ा सा बताया, उसकी वजाहत के तौर पे बता दें। और दूसरा ये है कि ज़रई टैक्स के मुतालिक आपकी पार्टी की क्या राय है? जहाँ तक जाती मिल्कियत का ताल्लुक है उसके मुतालिक मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि एक शख्स ने अपनी हलाल की कमाई से जो चीज भी पैदा की है, खरीदी है, वो उसका मालिक है, वो उसका मालिक है। अगर उसे हराम जराए उसमें शामिल हुए हैं तो ये हुकूमत वक्त का फर्ज है कि वो जितनी हराम जराए से जो आमदनी से उसने जायदाद वगैरह, मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला और गैर मनकूला, वो सब जब्त कर ली जाए। तो ये तो जाती मिल्कियत का है। जाती मिल्कियत का एहतराम है, जाती मिल्कियत को बरकरार रखा गया है और ये इस्लाम के इस उसूल को कम्युनिस्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जाता था कि देखिए इस्लाम में मिल्कियत का तसव्वुर है। आज वो फिर उसी मिल्कियत के तसव्वुर पर आ गए वापस। तो 14 साल की मेहनत सही हुआ। नहीं आप दूसरा आप सर जी ज़रई टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, मैं इसकी तायीद करता हूं और हमारा मुतालबा है कि ज़राअत की आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। जी नहीं आप प्लीज। मेरा नाम सलीम अहमद है, मैं स्टूडेंट ऑफ IR कराची यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल ये है कि 1985 के इलेक्शन में 1985 के इलेक्शन में जो गैर जमाती हुए थे उसमें आपकी पार्टी के चंद लोगों ने हिस्सा लिया था, तो आपने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और आपने ये कहा था कि ये हम लोग गैर जमहूरी तर्ज अमल पे यकीन नहीं रखते और चोर दरवाजे से इख्तियार में आने का सोच नहीं सकते। लेकिन मौजूदा गैर मुंतखब निगरां हुकूमत में आपकी शमूलियत का कौन सा जमहूरी तर्ज अमल है? और दूसरा ये कि ये जो काबीना है इसमें जिन लोगों की भी शमूलियत है उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि ना अपना हल्का रखते हैं, ना जमहूरी और अवामी खिदमात रखते हैं। आप इस पर रोशनी डालिए। जहां तक सन 1985 का ताल्लुक है, गैर जमाअती इंतखाबात में हमने हिस्सा नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि हम जमाअत थे, तो गैर जमाअती इंतखाबात में अगर हिस्सा लेते तो जमाअत से अलहदा होना पड़ता और ये कहना पड़ता कि हमारा जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये मुनाफिकत हो जाती कि जमात में होते हुए कह ये रहे हैं कि जमात नहीं है, तो दोगलापन हो जाता। और तो गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और हुकूमत में जाने का जहां तक ताल्लुक है तो उस जमाने में मार्शल्ला की हुकूमत में हम नहीं गए। अब जो हुकूमत में जाने का ताल्लुक है तो ये बात आपके इल्म में जरूर होगी, मैंने अभी अर्ज किया था, शायद उस पर आपने तवज्जो न फरमाई हो, तो मैं आपको फिर मुतवज्जह करना चाहता हूं कि अब जो हुकूमत बनी है ये दस्तूर के तहत है। वो जो हुकूमत थी मार्शल्ला की वो दस्तूर के तहत नहीं थी। तो दस्तूर, जरा गौर फरमाइए, दस्तूर के तहत हुकूमत बनी कि दस्तूर ये कहता है कि अगर कौमी असेंबली
تحلیل ہو جائے, ڈسالو ہو جائے, تو اس کے بعد نگراں حکومت بنے گی. اب نگراں حکومت جو ہے وہ جن لوگوں کو چاہے لے لیں, تو نگراں حکومت عارضی حکومت ہے, 90 دن کے لیے ہے. اس 90 دن کی حکومت میں نگراں حکومت میں اگر شامل ہوں تاکہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو سکیں, اس لیے اس میں شمولیت کی گئی ہے. تو قانون یہ دستور کے تحت ہے, دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے ہے. اگر مارشاء اللہ کی حکومت میں شامل ہوتے تو کہا جا سکتا ہے صاحب چور دروازے سے شامل ہوئے, لیکن مارشاء اللہ کی حکومت میں ہم کبھی شامل نہیں ہوئے. جی ایک سیکنڈ کو پیچھے, لاسٹ رو میں. جی جی میرا نام طلعت صدیقی ہے اور میں ڈاکٹر ہوں. جی میں یہ ماں سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1973 کے اندر کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا سندھ کے شہری علاقوں میں, سندھ میں بدستور. اس کے بعد تمام پارٹیاں جو یہاں ہیں اس وقت کراچی کے اندر وہ اقتدار لیتی رہی ہیں, لیکن کوٹا سسٹم اب پھر 20 سال کے لیے بڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی اسے ختم کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اسے ایشو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ختم کرانے کی کوئی بات نہیں کرتے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کوٹا سسٹم کا جہاں تک تعلق ہے, یہ سن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا, تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوٹا سسٹم نافذ ہوا. اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے کراچی سے صرف 2 ممبر تھے, شاہ احمد نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری, اور حیدرآباد سے ایک بزرگ تھے مولانا سید محمد علی رضوی. ہم 3 ممبر تھے کل جمعیت علماء پاکستان کے, کراچی اور حیدرآباد سے. اس زمانے میں اسی طرح سے آئے تھے. 3 ممبران کا نوٹ آف ڈیسنٹ موجود ہے, ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, اور اگر کوٹا سسٹم اتنا ہی مفید ہے تو پھر اس کو پورے ملک میں نافذ کرنا چاہیے. ایک بات. اب 1982 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات سے ڈسکریشنری پاور جو ہے ان کو حاصل, انہوں نے پھر اس میں اضافہ کر دیا. تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کوٹا سسٹم اس وقت 1971 کے کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 10 سال کے لیے نافذ تھا. پھر دوبارہ اس کو کیوں نافذ کیا گیا؟ تو صرف 10 سال کے لیے تھا. دوبارہ اس لیے نافذ کیا گیا کہ اس کوٹا سسٹم پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, دونوں کے دونوں علاقے برابر ہو جاتے, کوئی پسماندہ علاقہ نہ رہتا. تو پسماندہ رہ گیا, اس کا مطلب یہ رہ گیا. جب بھی آپ دوبارہ 10 سال کے لیے نافذ کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے اس پسماندہ علاقے کو ترقی یافتہ نہیں بنایا ان کو سزا دینی چاہیے تھی, ان کو سزا بھی نہیں دی گئی. اگر کوٹا سسٹم میں خوبی یہی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو پورے ملک میں اس کو کیوں نہیں نافذ کیا جاتا؟ کہ پاکستان میں اور پسماندہ علاقے نہیں ہیں, چولستان پسماندہ علاقہ نہیں ہے, کولو پسماندہ علاقہ نہیں ہے, تربت پسماندہ علاقہ نہیں ہے, وہ بھی ہے. تو کوٹا سسٹم بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی, سرحد میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی نافذ کیجیے. اگر اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو یہ باتیں اس وقت ہوئی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سندھ کے اندر رہنے والے بسنے والے محبت کے ساتھ بیٹھیں, اور بیٹھنے کے بعد اس میں اعداد و شمار کی روشنی میں, اس لیے کہ کوٹا سسٹم کے نفاذ سے فائدہ جو پہنچ رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں رہنے والے ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں, ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور پر حکومت پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کا غلط استعمال اور ناجائز استعمال, مائنورٹی کے نام پر دھوکہ دے کر ہندو اس کا استعمال نہ کریں. اب کوٹا سسٹم کی بنیاد پر ہندو آتا ہے, 2 میڈیکل کالج میں, سندھ میڈیکل کالج میں, جامشورو میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ, پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہندوستان چلو گیا. تو حکومت پاکستان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ایکسچیکر سے پیسہ جا رہا ہے, اور ٹیکس پیئر جو مسلمان ہیں, ہندو تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم سے فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو پہنچاتا ہے. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. ہاں مولانا صاحب, میرا نام روشن کھٹک ہے, میں ٹریڈ یونین سے میرا تعلق ہے. میرا ایک سوال کچھ اس قسم کا ہے کہ ہمارے اس ملک میں, جو کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن 70 کا الیکشن آپ کا مجھے یاد ہے, لیکن 3 الیکشن جو کہ 88 اور 90 کے خاص کر ہوئے اور 77 کی بھی, اس میں ایک لفظ بہت پاپولر تھا, دھاندلی. اب اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہم الیکشن پہ بات کر رہے ہیں, اس وقت جو 14 جولائی کے الیکشن نظر میں ہیں, اس کے بارے میں اکثر سیاستدانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں کرایا جائے, جبکہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا یہ مزاج ہے کہ جو بھی ہارتی ہے اس کے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. اب ہمارے پاس ہی ایک ادارہ فوج ایسا رہ گیا جس پر قوم کا پورا اعتماد ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے سلسلے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, عدلیہ کے سلسلے میں بھی کچھ صورتحال الیکشن کے معاملے میں ایسی ہے. اب کیا اگر یہ نگراں حکومت میں شامل لوگ
یہ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ان وزراء بھی ان کا بیان ہے کہ فوج سے کی جائے. تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو اور یہ دھاندلی کا لفظ استعمال نہ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دھاندلی کا الزام استعمال ہوتا ہے تو فوج کا مقام کیا ہوگا؟ جی تشریف رکھیں. جو آپ نے ارشاد فرمایا 70 کے انتخابات, اور 70 کے انتخابات کے متعلق کسی نے بھی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی تھی. 70 کے انتخابات کے متعلق نہیں کہا. 70 کے بعد پھر 77 میں 77 کے انتخابات کے متعلق کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کا اقرار پارلیمنٹ نے بھی اس وقت کی حکومت نے کیا کہ واقعی بعض مقامات پر دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن, اس کے اختیارات اور ٹریبیونل مقرر کیے گئے, اور اعتراف بھی ہوا کہ ہاں ہوا تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہو, اب 70 کے انتخابات میں جو یحییٰ خان کے دور میں ہوئے تھے دھاندلی نہیں ہوئی تھی, کسی نے شکایت نہیں کی, سب لوگ آ گئے تھے, لیکن بعد میں دھاندلی ہوئی تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہاں ہوئی ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج انتہائی قابل احترام انسٹیٹیوشن ہے اور ادارہ ہے, اور ہمیں اپنی فوج کو متنازع مقامات سے, متنازع مسائل سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے, لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. ایک طرف جہاں فوج سرحدوں کی محافظ ہے, وہاں اندرون ملک دستور کے تحت اس کو مختلف مقامات پر طلب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جون سن 1992 میں فوج نے جو آپریشن کیا سندھ میں کراچی سے کشمیر تک, تو فوج کو بلایا گیا, اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ فوج نے امن کو قائم کیا, ڈاکوؤں کی سرکوبی کی, دہشت گردوں سے شہروں کو اور ڈاکوؤں سے دیہات کو پاک اور صاف کرنے کے سلسلے میں جان کی بھی قربانی دی, اور بہت سے جو بھی قربانی دے سکتے تھے وہ دی. یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. تو فوج جہاں ضرورت پڑے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. اب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج, اصل میں اس مطالبے کا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات بیلٹ بس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں, کراچی میں خود شہر میں سن 1990 میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ آئے کلیشن کاف لے کر 4 آدمی اور بیلٹ بس کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ ہوا. اچھا